बड़ी डिटेल से चंद डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए हैं अपने चंद सोर्सेज से जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक केस से मुतल्लिक हैं जो मियां शहबाज शरीफ ने इस वक्त इमरान खान के खिलाफ किया हुआ है। इमरान खान की जानिब से 18 सवालात जो हैं वो शहबाज शरीफ को भिजवाए गए हैं और शहबाज शरीफ की जानिब से जवाब में 49 सवालात, बहुत बड़ी तादाद में सवालात जो हैं वो इमरान खान को भिजवाए गए हैं और बड़े ही सख्त सवालात हैं दोनों को एक दूसरे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मैं पहले आपको बता दूं ये व्लॉग काफ़ी लंबा होने जा रहा है क्योंकि बड़ी डिटेल से चंद डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए हैं अपने चंद सोर्सेज से जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक केस से मुतल्लिक हैं जो मियां शहबाज शरीफ ने इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ किया हुआ है। ये डिफेमेशन का केस है और ये वही मामला है जब आपको याद होगा कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि जी इन्होंने अपने किसी जानने वाले के ज़रिए जब पनामा का केस चल रहा था तो हमें 10 अरब रुपए की जो है वो ऑफ़र कराई थी कि आप 10 अरब रुपए ले लें और चुप हो जाएं, इसके ऊपर शोर शराबा ना करें। जिसके बाद शहबाज शरीफ ने हत्या इज़्ज़त का ये केस जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ किया था। अब इस केस में हुआ क्या है कि जज साहब की जानिब से ये ऑर्डर आया है कि जी दोनों पार्टियां एक दूसरे को सवालात भेजें, इंटरोगेशन के लिए जो है वो सवालात भेजें ताकि दोनों पार्टियों के जवाबात जो हैं वो आमने सामने आ सकें और उसके बाद जो है वो केस को आगे प्रोसीड किया जाए। इस सिलसिले में इमरान खान की जानिब से 18 सवालात जो हैं वो शहबाज शरीफ को भिजवाए गए हैं और शहबाज शरीफ की जानिब से जवाब में 49 सवालात, बहुत बड़ी तादाद में सवालात जो हैं वो इमरान खान को भिजवाए गए हैं। ये दोनों सवालात जो हैं मैंने बड़ी डिटेल से बैठ के पढ़े हैं और बड़े ही सख्त सवालात हैं दोनों को एक दूसरे के हवाले से। तो मैं सारे सामने रख देता हूं। पहले सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो सवालात शहबाज शरीफ साहब से किए हैं मैं पहले वो आपके सामने रखता हूं और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो सवालात इमरान खान साहब से किए हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये केस जो है वो कितना आपस में बड़ा क्लैश हो रहा है और दोनों एक दूसरे के ऊपर बड़े सख्त किस्म के सवालात कर रहे हैं। सबसे पहले ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। इसमें जो इमरान खान साहब की जानिब से सवालात किए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि क्या ये सच है, पहला सवाल, क्या ये सच है कि इस वक्त पाकिस्तान के सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर जो हैं वो आपके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात जिसमें करप्शन, रॉन्ग डूइंग, मैल प्रैक्टिस, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, इस किस्म के इल्ज़ामात का आपको सामना है। और इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या ये हकीकत है कि इन तमाम इल्ज़ामात के हवाले से मीडिया के अंदर इसकी बड़ी ज़बरदस्त कवरेज भी हुई है और आपका नाम जो है वो बार बार लिया गया है। और तीसरी भी बात यही है कि ख़ास तौर पे इसमें आप जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात जो है वो यू आर द सेंटर ऑफ अटेंशन। उसके बाद ये लिखते हैं कि जी PLD 2017 SC 265, PLD 1993 SC 473 एंड PLD 2000 SC 869, क्या इसमें आपके ख़िलाफ़ जो हैं वो इसी तरह के इल्ज़ामात जो हैं क्या वो नहीं लगाए गए? इन तमाम केसेस के मुख्तलिफ केसेस का रेफरेंस दिया गया है। तीसरा सवाल ये है कि क्या ये हकीकत है कि ये तमाम मुकदमात जो हैं इनके फ़ाइनल फ़ैसले आ चुके हैं और इनके हवाले से किसी किस्म का कोई रिव्यू जो है वो इस वक्त ज़ेरे निगरानी नहीं है और आपने इनको चैलेंज भी नहीं किया हुआ। उसके बाद चौथा सवाल जो है वो ये आता है कि जी क्या ये हकीकत है कि रेमंड बेकर की किताब कैपिटलिज्म, उसके अंदर आपके हवाले से और आपके भाई के हवाले से जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात लगे हुए हैं, उस बुक के अंदर भी लगे हुए हैं। उसके बाद पांचवा सवाल ये है कि क्या ये हकीकत है कि आपने इस किताब के अंदर जो उसके मंदरजात हैं, जो कुछ उसमें लिखा गया है आप दोनों भाइयों के ख़िलाफ़, आपने उसको चैलेंज नहीं किया अभी तक। उसके बाद छठा है कि जी क्या ये हकीकत है कि क्या आपने उस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं उनको आपने किसी किस्म का नोटिस नहीं भेजा। सातवां सवाल जो है वो एक और किताब का जिक्र है, शुजा नवाज साहब की किताब है क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स, और उसमें लिखा है जी सफ़ा नंबर 449 और 450 में इस बात का जिक्र है कि आपने साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ को क्या कोई BMW गाड़ी की ऑफ़र की थी या नहीं की थी, क्या ये हकीकत है या नहीं है। उसके बाद आठवां सवाल ये है कि क्या आपने कभी इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं उनके ख़िलाफ़ कभी कोई प्रोसीडिंग्स की। नौवां सवाल है कि क्या आपने इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं उनको क्या कोई नोटिस भेजा। बेसिकली जिक्र जो है वो दूसरी चीज़ों का हो रहा है।
اس کے بعد 10واں سوال ہے جی یہ بتائیے کہ مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز اور نیوز رپورٹس کے اندر آپ کے اور آپ کی فیملی کے حوالے سے جو منہاج القرآن کے باہر جو واقعہ پیش آیا تھا جس میں 14 افراد جو ہیں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے، کیا اس میں آپ کا اور آپ کی فیملی کا نام نہیں آیا؟ اور کیا یہ 16/6/2014 کو یہ واقعہ ہوا تھا، 16 جون کا یہ واقعہ ہے 2014 کا، اور اس میں تقریباً 85 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ کا اور آپ کے خاندان کا نام جو ہے اس واقعے کے اندر آیا تھا؟ اس کے بعد 11واں سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ نے اس حوالے سے جو الزامات آپ کے اوپر لگائے گئے آپ نے اس کو کبھی چیلنج کیا؟ اور 12واں سوال یہ ہے کہ وہ تمام افراد جنہوں نے آپ کے اوپر یہ الزامات لگائے یا وہ لوگ جو آپ کو اس سلسلے میں قاتل قرار دیتے رہے، آپ نے کیا کبھی ان کو کوئی نوٹس بھیجا؟ 13واں سوال یہ ہے کہ آپ کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے چھانگا مانگا کا جو واقعہ ہے، جس میں ان کے شریف فیملی کے اوپر، شریف خاندان کے اوپر کہا جاتا تھا کہ جی چھانگا مانگا پالیٹکس کا ذکر ہے کہ جی آپ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں کو جمع کرتے رہے چھانگا مانگا کے ریسٹ ہاؤس میں، اور وہاں پہ لوگوں کو صرف اپنی پارٹی کی سپورٹ کی خاطر جمع کرتے رہے۔ کیا آپ کے اوپر یہ الزامات لگے ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر؟ کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اسی سے ریلیٹڈ دوبارہ 14واں سوال یہ ہے کہ جی کیا آپ نے کبھی ان پروسیڈنگز کو کبھی چیلنج کیا؟ 15واں سوال یہ ہے کہ جی آپ نے کیا کبھی ان لوگوں کو جنہوں نے تمام تر الزامات آپ کے اوپر لگائے، کیا آپ نے ان کو کبھی نوٹس بھیجے؟ 16واں سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کی ایک ٹیپ ریکارڈنگ جو ہے وہ ایک ہائی کورٹ کے جج ملک قیوم کی بات ہو رہی ہے جس میں مختلف قسم کی آپ گفتگو کر رہے تھے، کیا یہ حقیقت ہے کہ ایسی کوئی آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی تھی؟ اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ کیا آپ نے کبھی اس آڈیو کو کبھی چیلنج کیا، کوئی ایسی کوئی پروسیڈنگز کی؟ اور 18واں اور آخری سوال اس معاملے میں یہ ہے کہ آپ کے حوالے سے کیا یہ حقیقت ہے کہ مختلف قسم کے مقدمات جو ہیں کرپشن کے حوالے سے، میل پریکٹسز کے حوالے سے اس وقت زیر التواء ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ میڈیا کے اندر وائڈلی ان کو رپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور وہ ان تمام جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں جو میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوتی ہیں اس میں آپ کو جو ہے سینٹر آف اٹینشن آپ کو رکھا گیا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ کیا آپ نے کبھی اس سے چیلنج کیا ہے یا نہیں؟ تو یہ سارے واقعات بیسکلی عمران خان صاحب کے وکیل کی جانب سے جو لکھے گئے ہیں، جو سوالات کیے گئے ہیں، اس کا تعلق اس میں مختلف ریفرنسز دیے گئے ہیں کہ جی آپ کے اوپر وہ الزام بھی لگا، وہ الزام بھی لگا، وہ الزام بھی لگا، فلاں الزام بھی لگا، ٹیلی ویژن کے چینل کے اوپر بھی جو ہے وہ رپورٹ ہوتا ہے، کیا آپ نے ان کے خلاف کبھی کوئی ایکشن لیا؟ مقصد صرف یہ ہے کہ جی آپ نے ہمارے خلاف تو ایکشن لیا، مطلب آپ کورٹ میں آ گئے، لیکن آپ نے اتنے زیادہ الزامات جو آپ کے اوپر لگے آپ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو بیسکلی پلی جو ہے وہ اس سے نظر آتا ہے۔ اچھا اب آ جائیں ذرا شہباز شریف صاحب کے سوالات کے اوپر، جو کہ بہت لمبی لسٹ ہے، 49 سوالات ہیں، میں جلدی چھوٹے چھوٹے کر کے اس کو آپ کے سامنے سمرائز کر کے پیش کروں گا تاکہ آپ کو ان کا کیس بھی سمجھ آ جائے کہ یہ اپنا کیس جو ہے وہ کس طرح بلڈ اپ کر رہے ہیں۔ یہ سوالات بائی دا وے آج کورٹ کے اندر جو ہے وہ جمع کروائے گئے ہیں۔ اس میں جناب جو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ نے شہباز شریف کے خلاف جو ہے وہ بالکل بیس لیس قسم کی آپ نے اور بغیر کسی ثبوت کے آپ نے ان کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے؟ سوال نمبر 2، عمر فاروق، آپ اسے کس طرح جانتے ہیں اور کب سے جانتے ہیں؟ یہ عمر فاروق جو ہے بیسکلی یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی اس نے مجھے کہا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ جی شہباز شریف نے جو ہے وہ اس قسم کی آفر کی ہے۔ تو یہ اس کا سوال کر رہے ہیں کہ جی عمر فاروق کے بارے میں بتائیں، آپ اسے کس طرح جانتے ہیں اور کب سے جانتے ہیں؟ سوال نمبر 3، آپ کی عمر فاروق سے کب، کیوں اور کہاں ملاقات ہوئی؟ سوال نمبر 4، آپ کی جب عمر فاروق سے اور آپ کی ملاقات ہوئی تو کس طرح آپ اس بات کے اوپر پہنچے کہ وہ جو ہے وہ آپ کو پیناما پیپرز کا سکینڈل جو ہے اسے ختم کرنے کے لیے نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ کوئی اس قسم کی کوئی آفر کرا رہا ہے، آپ اس نتیجے پہ کس طرح پہنچے؟ سوال نمبر 5، آپ کی اور عمر فاروق کی جب ملاقات ہوئی کہ اس وقت آپ نے کیا اس بات کا اندازہ ہوا کہ جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں تب تک یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ویسے ہی کافی حد تک ہو چکا ہوا تھا اور دیٹ واز واٹر ہیڈ آلریڈی فلون انڈر دا برج، جو آپ جو کچھ بھی تب تک کہہ چکے ہوئے تھے، آپ اپنے بیانات تو آلریڈی دے چکے ہوئے تھے نواز شریف کے حوالے سے، کیا آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب تو ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سارا کچھ تو آلریڈی ہو چکا ہے؟ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ چھٹا سوال جو ہے کہ آپ کو کیا اس بات کا احساس ہوا کہ آپ کو اس قسم کی آفر جو ہے وہ دی جا سکتی ہے؟ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس قسم کی پیسوں کی آفر جو ہے وہ کوئی دے سکتا ہے؟ اپنے بارے میں آپ کے سمجھتے ہیں؟
آپ اس نتیجے پہ کس طرح پہنچے کہ وہ شخص آپ کو واقعی کوئی آفر کر رہا ہے؟ آپ کس طرح پہنچے اس نتیجے کے اوپر؟ 8واں سوال یہ ہے کہ جی آپ یہ بتائیے کہ آپ جب اس قسم کی آپ کو آفر ہوئی تو آپ کو احساس ہوا کہ مطلب مجھ جیسے شخص کو یہ آفر کر کیوں رہا ہے؟ اس کی آفر کی اوتھینٹسٹی، وہ آفر جینون تھی یا نہیں تھی؟ آپ نے اس کے بارے میں سوچا کہ ہاں جی یہ بندہ اگر مجھے یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ اس نتیجے پہ کس طرح پہنچا ہے؟ 9واں سوال یہ ہے کہ جب آپ کو اس طرح کی کوئی آفر ہوئی تو آپ کو احساس ہوا کہ یہ شخص جو ہے ایکچولی مجھے ایک سیلیبل کموڈٹی کے طور پہ سمجھ رہا ہے کہ میں برائے فروخت ہوں. آپ کو کیا یہ اندر سے یہ فیلنگ آئی؟ 10واں سوال یہ ہے کہ جب آپ کو عمر فاروق نے اس قسم کی آفر کرائی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کو کس نے بھیجا ہے اور یہ آفر جو آپ مجھے دے رہے ہیں وہ کس کے کہنے کے اوپر دے رہے ہیں؟ کیا یہ سوال آپ نے عمر فاروق سے کیا؟ 11واں سوال یہ ہے آپ نے اس بات کا احساس کیا کہ عمر فاروق کا اور نواز شریف کا یا شہباز شریف کا، آپ نے اس بات کو کنسیڈر کیا کہ آپ کا عمر فاروق کا نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہے؟ کیا وہ اتنا کریڈیبل ہے، اتنا مطلب گہرا تعلق ہے کہ واقعی نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے وہ عمر فاروق کو یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے کیا اس بارے میں سوچا؟ 12واں سوال، آپ اس نتیجے پہ کس طرح پہنچے کہ آپ جو ہے وہ شہباز شریف کا نام جو ہے وہ لے سکتے ہیں؟ اس بات تک آپ پہنچے کس طرح؟ یہ کس طرح آپ اس نتیجے تک پہنچے کہ آپ شہباز شریف کا نام لے کے جو ہے ان کے اوپر یہ الزام لگا سکتے ہیں؟ 13واں سوال، کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ نے یہ جس قسم کا الزام لگایا ہے اس کی وجہ سے جس شخص کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں یعنی کہ شہباز شریف، اس سے اس کی ساکھ کتنی متاثر ہوگی، اس کی اوتھینٹسٹی، اس کی کریڈیبلٹی کتنی متاثر ہوگی؟ کیا آپ نے سوچا اس کے بارے میں؟ اس کے بعد ذکر آتا ہے جناب نجم سیٹھی صاحب کا 14ویں سوال کے اندر کہ کیا عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ انہوں نے نجم سیٹھی کے حوالے سے 35 پنکچر کا الزام لگایا اور کتنے سالوں تک جو ہے وہ ان کو بھی ڈیفیم کرتے رہے، نجم سیٹھی صاحب کو بھی؟ یہ سوال 14ویں نمبر پہ. 15واں سوال، کیا آپ کو اس بات کا کوئی شرمندگی ہے کہ آپ نے نجم سیٹھی کو اس طرح بدنام کیا اتنے سالوں تک؟ 16واں سوال، کیا عمران خان صاحب اس بات کو مانیں گے کہ ان کو عادت ہے لوگوں کا نام بدنام کرنے کی، ان کو ڈیفیم کرنے کی؟ 17واں سوال کہ کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ اس بات میں یقین کرتے ہیں کہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی الزام جو ہے وہ لگا دیا جائے، اس سے کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ 18واں سوال، کیا عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایک جھوٹے ہونے کی وجہ سے یا ایک چور ہونے کی وجہ سے، آئی ایم سوری میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہی لکھا ہوا ہے، یا ایک فراڈ ہونے کی وجہ سے اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اس کے کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، اس کا کیا نتیجے ہو سکتے ہیں؟ 19واں سوال، کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ نے جو پہلے الزامات لگائے شہباز شریف کے اوپر، چاہے وہ ملتان میٹرو بس پروجیکٹ کے حوالے سے ہوں یا مختلف پبلک سیکٹر کمپنیز کے حوالے سے ہوں، ان تمام تر الزامات کو آپ کی اپنی حکومت، آپ کی اپنی پنجاب کی حکومت، جو آپ کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے، وہ تک ڈینائی کر چکی ہے جو آپ نے لگائے تھے ان کے اوپر؟ 20واں سوال کہ جو الزامات شہباز شریف کے اوپر لگتے رہے ہیں، ان کی اپنی حکومت بھی جو ہے وہ ان سے ہٹتی رہی ہے، ان الزامات سے دستبردار ہوتی رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی انکوائریز اور انویسٹیگیشنز جو نیب کی جانب سے کی جا رہی ہیں، وہ انکوائریز اور انویسٹیگیشنز بھی کئی ایسی ہیں جو ختم ہوئی ہیں. کیا یہ حقیقت ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہیں کوئی شرمندگی ہوتی ہے کبھی کہ انہوں نے اس قسم کے الزامات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اوپر، وہ شہباز شریف کے اوپر لگائے ہیں؟ 22واں سوال ہے، کیا یہ حقیقت ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اس وقت فورن فنڈنگ کے معاملات تحریک انصاف کے جو ہے وہ اس وقت اس کی وہ چھانبین کر رہا ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ کتنی پٹیشنز اور پروسیڈنگز جو ہیں وہ اس کے خلاف انہوں نے کروائیں کہ اس کی تحقیقات کو جو ہے وہ رکوا دیا جائے. اس کے بعد 23واں سوال ہے کہ عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے حوالے سے ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی تھی اسے روکنے کے لیے جو ہے وہ کتنی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل کا بھی جو ہے وہ نام لیا گیا ہے اس سوال کے اوپر. اچھا، اس کے بعد 24واں سوال جو ہے جی وہ بھی اسکروٹنی کے حوالے سے ہے کہ جو اسکروٹنی کمیٹی جو ان کے معاملات کو اس وقت جس کی چھانبین کر رہی ہے پھر اس کا انہوں نے ذکر کیا. 25واں سوال اس کے بعد یہ ہے کہ جی کیا یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تحفے تحائف لیتے ہیں، مختلف فیورز لیتے ہیں؟ 26واں سوال یہ ہے کہ جی
عمران خان صاحب کی اپنی جو ذاتی حیثیت ہے اس کے اندر جو ذاتی جو گفٹس وغیرہ ہیں اور جو مختلف قسم کی ان کی ریزیڈنسز ہیں اس کے اندر پتہ نہیں دن رات جو ہے وہ کافی اس میں اضافہ ہوا ہے اور وداؤٹ اینی ڈکلیئرڈ سورس آف انکم. اس کے بعد ریحام خان صاحبہ کا بھی جو ہے وہ ذکر آ گیا ہے کہ ریحام خان کیا یہ حقیقت ہے کہ ریحام خان اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بطور میاں اور بیوی ڈائیورس سے پہلے طلاق سے پہلے جو ہے وہ اکٹھے رہا کرتے تھے, شادی شدہ تھے اور اکٹھے رہا کرتے تھے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا کیا اس پہ بھی بتائیے گا کہ ریحام خان صاحبہ نے اپنی کتاب کے اوپر اندر جو الزام لگائے ہیں اور خاص طور پہ جہانگیر ترین کا بھی جو ذکر آیا ہے اس کتاب کے اندر, کیا عمران خان صاحب نے ان کے خلاف کوئی نوٹس لیا ہے؟ کیا ان کو کوئی ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیجا ہے یا نہیں بھیجا؟ اس کے بعد جسٹس وجی الدین کا ذکر آتا ہے کہ جی انہوں نے بھی جو ہے وہ الزام لگایا کہ جی جہانگیر ترین صاحب سے جو ہے وہ, ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی جہانگیر ترین جو ہے وہ ان کو پیسے دیا کرتے تھے, کیا آپ نے ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا؟ عمران خان صاحب سے سوال کیا جا رہا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کو جو توشہ خانہ کے بیسکلی توشہ خانہ کیس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جی اس میں بتائیے کہ آپ سے جو گفٹس ملے, جو مختلف تحائف ملے, کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے یا آپ اس کا جواب نہیں دے رہے؟ اس کے بعد 31واں سوال یہ ہے کہ آپ اپنے ایک زمانے میں آپ احتساب کے حوالے سے جو ہے وہ بہت بیانات دیا کرتے تھے, لیکن ابرار خالد صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان انفارمیشن کمیشن میں یہ کہا کہ جی آپ جو ہے وہ یو ٹرنز کے ماسٹر ہیں. یہ اگلا سوال ہے. اس کے بعد 32واں سوال یہ ہے کہ جی آپ کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ ایک دم اپنی کہی ہوئی بات سے جو ہے وہ پھر جاتے ہیں اور یو ٹرنز لیتے ہیں؟ اور 33واں سوال جو ہے وہ یہ کیا گیا کہ جی کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ایک پلے بوائے کی رہی ہوئی ہے؟ اس کے بعد 34واں سوال یہ ہے جی کہ ایڈلٹرر, کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ ایک ایڈلٹر کے جو ہے وہ کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, بڑی پرسنل قسم کا سوال ہے, میں جان کے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس کے بعد 35واں سوال جو ہے وہ سیتا وائٹ کے حوالے سے کیا ہوا ہے, میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. 36واں سوال بھی کچھ اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں آنا چاہتا. اس کے بعد 37واں سوال جو ہے وہ جمیمہ خان کے حوالے سے ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کے جمیمہ خان کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی تھی اور آپ کے ان سے 2 بچے ہیں؟ اس کے بعد 38واں سوال جو ہے وہ دوبارہ کچھ پرسنل قسم کا ہے جو جمیمہ کے حوالے سے اور ڈیلی میل کی ایک سٹوری ہے, بیسکلی اس کا تذکرہ جو ہے وہ اس کے اندر کیا گیا ہے. اس کے بعد 39واں سوال جو ہے دوبارہ ریحام خان کی کتاب کے حوالے سے کہ جی جو اپنی کتاب میں انہوں نے آپ کا کریکٹر کے حوالے, آپ کے کریکٹر کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے آپ اس کے بارے میں بتائیے کیا کہتے ہیں. 40واں سوال جو ہے وہ یہ ہے آپ کے کئی ایسے جاننے والے, آپ کے چاہنے والے جو ہیں وہ آٹا, چینی, فرٹیلائزر, رنگ روڈ سکینڈلز کے اندر جو ہیں وہ ملوث ہیں, پھر اس کا ذکر آ رہا ہے. 41واں سوال جو ہے کیا یہ آپ اپنے آپ کو ان تمام لوگوں کا جو کرپشن کے اندر جو ملوث ہیں, آپ کیا اپنے آپ کو ان کا ساتھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ 42واں سوال یہ ہے کہ جی آپ نے کیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ نے چیئرمین آف اکاؤنٹیبلٹی بیورو آف کے پی آپ نے وہ ان کو ہٹا دیا گیا تھا, کیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے؟ اس کے بعد 43واں سوال یہ ہے 2013 کے دھرنے کے اندر 2013 کے اندر کہ جو انتخابات ہوئے تھے اس حوالے سے جو الزامات لگائے گئے تھے اور اس کے بعد دھرنا دیا گیا تھا, وہ تمام الزامات یاد ہیں آپ کو؟ اور اس کے بعد ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنا تھا, کیا وہ الزامات سارے آپ کو یاد ہیں؟ اس کے بعد 44واں سوال ہے جی کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے تھے اور اس کے بعد اس سارے معاملے کی جو تحقیقات ہوئی تھیں وہ چاہے وہ ایک وزیر اعظم کے حوالے سے ہو, سابق وزیر اعظم کے حوالے سے, سابق چیف جسٹس کے حوالے سے یا ایک سابق جج کے حوالے سے ہو, وہ تمام تر الزامات جو تھے وہ بیس لیس تھے؟ یہ بھی بتائیے 45واں سوال کہ کیا آپ نے ان تمام لوگوں کے اوپر جو الزامات لگائے کیا آپ نے اس کے اوپر معافی مانگی, اور کیا آپ نے پاکستان کے لوگوں سے معافی مانگی جو آپ نے ان کے اوپر الزامات لگائے؟ 46واں سوال یہ ہے کہ جی آپ کی سورس آف انکم کیا ہے اور آپ کو پاکستانی حکومت سے, اسٹیٹ آف پاکستان سے جو ہے وہ کتنی تنخواہ ملتی ہے, کہ کیا آپ کے ذرائع کیا ہیں, ذرائع آمدن کیا ہیں؟ اس کے بعد 47واں سوال یہ ہے کیا ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی بنیاد پہ یہ تاثر پیدا ہو کہ آپ واقعی ایک سچے اور کھرے اور ایماندار انسان ہیں؟ 48واں سوال یہ ہے جی
کہ آپ کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ جو ہے وہ بیسکلی اگلوں کی دوسرے لوگوں کی جو ہے ریپوٹیشن ان کی کردار کشی کرتے رہتے ہیں اور تھرو انفیئر مینز اور بجائے اس کے کہ آپ ان کو سیاست میں ان کا سامنا کریں آپ اس قسم کے الزامات لگانے کے عادی ہیں. اور آخری سوال 49واں سوال یہ ہے کہ جی یہ کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ مختلف قسم کے کرپشن کے اور کرمنل چارجز وغیرہ جو ہیں وہ لگاتے ہیں صرف اور صرف اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف. تو یہ پوری ڈیٹیل تھی. 49 سوال ہیں شہباز شریف کے جو انہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھے ہیں. اس میں کچھ ذاتی نوعیت کے بھی ہیں جو میرے خیال میں نہیں ہونے چاہیے تھے, بات وہاں تک نہیں جانی چاہیے تھی, لیکن باقی بڑے کچھ ویلڈ سوال بھی ہیں. اور عمران خان صاحب کی جانب سے جو سوالات کیے گئے ہیں 18 سوال ہیں, میں نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے. فیصلہ اب آپ کیجیے گا کہ یہ کیس کس حد تک تگڑا ہے اور کس کا کیس کتنا اسٹرانگ ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.